औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो तो दोस्त और दुश्मन में तमीज करो, और जो तुम्हारी तरफ सलाम से तकदीम करे उसे फौरन ना कह दो कि तू मोमिन नहीं है। अगर तुम दुनियावी फायदा चाहते हो तो अल्लाह के पास तुम्हारे लिए बहुत से अम्वाले गनीमत। अगर आखिर इसी हालत में खुद भी से पहले मुब्तला रह चुके हो, फिर अल्लाह ने एहसान किया तुम पर, लिहाजा तहकीक से काम लो। अच्छा सुनिएगा, अब ये हुआ क्या? अल्लाह फरमाता है कि इससे पहले तुम भी तो इसी हालत में मुब्तला रह चुके हो, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, लिहाजा तहकीक से काम लो, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। अब समझिएगा इसको कि क्या हुआ। हुआ ये कि हर रोज लोग ईमान लेकर आ रहे थे ना, और ऐसी सूरत हाल थी कि दुश्मन कभी भी हमला कर देगा, तो ऐसी सूरत के अंदर कुछ लोगों को पहरा देने के लिए भेजा जाता था कि भाई आप पहरा दें, दुश्मन कहीं से हमला ना करे। तो तरीका ये था कि भाई आपस में कोड वर्ड ये रखा कि भाई सलाम जो भी करेगा, रात को अंधेरे में पता नहीं चल रहा कि कौन है, दुश्मन है, दोस्त है, कौन है, तो जो भी सलाम करेगा समझ जाएंगे कि भाई ये अपना ही बंदा है। अब हजरत जैद बिन हारिस, उनके बेटे थे उसामा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुंह बोले बेटे थे जैद बिन हारिसा, उनके बेटे थे उसामा बिन जैद। उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। शख्स आया और आके उसने सलाम किया। सलाम किया तो इन्होंने ये ख्याल किया कि इसने सिर्फ बचने के लिए सलाम किया है, क्योंकि इनको पता चल गया है कि भाई हम सलाम करने वाले को छोड़ देते, और जो सामान उसके पास था वो छीन लेते थे, कत्ल कर देते थे, उसको मार देते थे, उसका माल गनीमत ले लेते। तो इन्होंने उस बंदे को मार, साहबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तो या रसूलुल्लाह, उसामा ने, उसने बंदे ने कलमा पढ़ लिया, उसने पढ़ के दिखाया, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं मुसलमान हूँ, मुझे मत मारो। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम तो बचने के लिए कत्ल करते। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो सहाबा किराम ने कहा, या रसूलल्लाह, उसामा ने रात को ये किया। अल्लाह के रसूल उससे क्या, और अल्लाह के रसूल ने कहा, उसामा अगर कयामत के दिन उसका कलमा आके खड़ा हो गया तो तुम कैसे बचोगे? तुमने कैसे क्या किया कि ये बचने के लिए तुमने उसका दिल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज थे, तुमने उसका दिल चीर के देखा था उसामा। तुमने कैसे कहा कि उसने दिल से नहीं? हमारे यहाँ तो हम सैकड़ों बार ऐसे अल्फाज मुंह से निकाल देते हैं, दिखावे के लिए आती हैं। फलां को देखकर इन्होंने ये किया, वरना ये ऐसे थोड़ी करती। आपको किसने कहा आप किसी के बारे में राय? आपको किसने कहा? आपने उनका दिल के देखा? पता नहीं कैसे हो गई, मतलब आपको किसने कहा कि आप किसी को जज करें या किसी के बारे में कमेंट्स पास करें? गुनाह है, अल्लाह भी कहेगा। अक्सर गुमान गुनाह होते हैं, झूठ होते, गलत होते। तो आपके किसी के बारे में राय कायम करना, किसी को जज करना, इतना सख्त गुनाह है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सख्त खफा हुए कि हज़रत उसामा ज़ारो कतार रोए बुरे तरीके से, और कहते हैं कि हज़रत उसामा ने कहा, काश मैं आज से पहले मुसलमान ना हुआ होता, मैं काफिर ही होता और आज मुसलमान हो जाता तो मेरी ये खता माफ हो जाती। इतना शदीद उनको एहसास हुआ अपने रसूल। उस पर फिर ये आयत, ये इसका सामने ये आयतें नाजिल हो गई कि देखो तुम भी तो पहले काफिर रह चुके हो, तुम भी तो इसी हाल में थे, तुम्हें अल्लाह ने मोमिन बनाया, ईमान की तुम्हें दौलत से सरफराज किया, तो अगर कोई आके खड़ा होकर तुम्हें ये कहता है कि मैं मोमिन हूँ, सलाम करता है, तो तुम जल्दी मत किया करो, तहकीक किया करो, तुम्हें कत्ल ही कर दिया। तो ये हमारी जिंदगियों के लिए भी ये उसूल है कि कभी किसी के बारे में कोई पता चले तो राय फौरन मत कायम किया करें, और अगर दिल में कोई ख्याल पैदा हो भी जाए तो जरूरी नहीं है कि सबके सामने बयान कि नहीं मेरा तो ख्याल है कि ये तो इन्होंने इसलिए किया हो, थी तो नहीं है ऐसे। मतलब आप क्यों किसी के बारे में ऐसे अल्फाज निकालते हैं मुझसे? अल्लाह कहता है कि तुम भी तो इसी में मुब्तला रह चुके हो, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, लिहाजा तहकीक से काम लो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। जो लोग किसी माजूरी के बगैर घर बैठे रहते हैं और जो अल्लाह की राह में जान माल से जिहाद करते हैं, दोनों की सिर्फ यकसा नहीं है, वालों का दर्जा बड़ा रखा है। अगरचा अगरचा हर एक के लिए अल्लाह ने भलाई ही का वादा फरमाया है, मगर उसके यहाँ मुजाहिदों की खिदमत का मुआवजा बैठने वालों से बहुत ज्यादा। कैसे बराबर हो सकता है? जो जहाद करने जा रहा है वो और घर में बैठा हुआ है, वो कैसे बराबर हो सकता है? नहीं है।
ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا تم کس حال میں تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ اب یہ سمجھیے گا اس بات کو، کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو دین پر عمل کرنا آسان نہیں، مشکل ہے، تو ایسی جگہوں سے ہجرت کرنا فرض ہے، فرض۔ مکہ سے جو پہلی ہجرت ہوئی تھی ہجرت حبشہ، وہ فرض نہیں تھی، وہ ہجرت پرمیشن تھی ان لوگوں کے لیے جن سے ظلم و ستم برداشت نہیں ہو رہے تھے، جن سے وہ اذیتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی، ان کے لیے ایک آپشن کھول دیا گیا تھا کہ آپ سے نہیں برداشت ہو رہا۔ ہجرت مدینہ فرض تھی، دین کھل کر آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، اب یہ کافر تم کو اللہ کے احکامات پر چلنے نہیں دے رہے، جگہ چھوڑ۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ دنیا میں وہ لوگ جو کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ ان کو دین پر عمل نہیں کرنے دیا جاتا لیکن وہ جگہ نہیں چھوڑتے، ایسے لوگوں کو جب فرشتے جا کے ان کی روحیں قبض کریں گے تو ان سے کہیں گے کہ تم مسلمان نام کے ہو، تم عمل نہیں کرتے تھے، کیوں؟ وہ کہیں گے ہم زمین میں مجبور تھے۔ تو فرشتے کہیں گے اچھا اللہ کی زمین وسیع نہیں کہ تم اس میں ہجرت کر کے جاتے؟ تم سے کس نے کہا تھا کہ تم قیامت تک ادھر ہی بیٹھے ہو؟ چاہے تمہیں نماز نہیں ادا کرنے دی جا رہی، تمہیں عمل نہیں کرنے دیا جا رہا، تمہیں اللہ کے احکامات پر نہیں عمل کرنے دیا جا رہا، پھر بھی تم وہیں بیٹھے رہے، چپکے رہے اسی زمین کے، تمہیں اپنی زمینیں پیاری تھی۔ ہم ہجرت کر کے آئے نا، ہم کہاں سے ہجرت کر کے آئے؟ کیوں آئے؟ ہمارے ہجرت کی وجہ کیا ہے؟ مسلم مملکت، کیونکہ ہمیں پتا تھا، قائد اعظم کو نظر آ رہا تھا کہ یہ یہاں پر رہ کر اس طرح سے دین کو فالو نہیں کر سکیں گے۔ دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کے مذہب الگ ہیں، جو آج ہندوستان میں مسلمان رہ رہے ہیں وہ کس اذیت میں رہ رہے ہیں، آپ تصور کریں۔ وہ گائے، کسی کو پتا چل جائے کہ گائے ذبح ہوئی، پورا کا پورا موب جا کے ان کو قتل کر دیتے، ایک ایک بندے کو گھیر گھیر کر مارتے ہیں، ہڈیاں توڑ کے رکھ دیتے ہیں، آپ نے دیکھی ہوں۔ کس وجہ سے؟ مسلمان ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ہجرت کرو، جگہ چھوڑ دو، آسانی دے۔ اللہ فرشتے کہیں گے کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، جان بوجھ کے نہیں کوئی احکام چھوڑا لیکن اللہ کا حکم نہیں مانا، تو سمجھ لیں کہ ہجرت کر جائے۔ آپ پیسہ کمانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں، آپ گرین کارڈ لینے کے لیے ہجرت کر سکتے ہیں، ہے نا، فیوچر بنانے کے لیے ہجرت کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے ہجرت کر سکتے ہیں، تو آپ اللہ کے دین کے لیے ہجرت نہیں کر سکتے، وہ تو فرض ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اور یقین کریں کہ ہجرت کے اندر نا بڑی برکت ہے۔ اگر آپ ہجرت کرتے ہیں دین کو فالو کرنے کے لیے، اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، میرے لیے یہاں مشکل ہو رہی، اللہ کا وعدہ ہے ایسے شخص کی مدد کر، اللہ اس کے لیے زمین کو کشادہ کر دے، اور وہ جو یہاں پہ نہیں وہ کام کر پاتا وہ دوسری جگہ جا کے وہ سارے کام پر انجام دے۔ اللہ پر بھروسہ کیا نا، اللہ پر یقین کیا، اللہ ساتھ دے گا۔ ہاں، جو مرد عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور ان کے نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں ہے، تو پھر وہ ان سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دے گا، ان سے درگزر۔ اللہ کو بھی پتا ہے کون استطاعت رکھتا ہے ہجرت کی اور کون نہیں رکھتا، تو اللہ جانتا ہے، ظلم نہیں کرے گا کسی کو۔ اور کیا کہا؟ بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے۔ کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ کا، کتنا بڑا وعدہ ہے۔ ہجرت کرو گے، جگہ بھی دوں گا رہنے کے لیے، ہر چیز تمہارے لیے دوں گا، گزر اوقات کے لیے بڑی گنجائش دوں گا۔ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے اور پھر راستے میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے، ہجرت کے لیے نکلا تھا، راستے میں مر گیا، بھی پہنچا بھی نہیں اس جگہ پہ، اس کا اجر اب اللہ کے ذمہ واجب ہوگا۔ ایسے ہی حج اور عمرے کے لیے بھی ہے نا،
احرام کی حالت میں جو اپنے گھر سے نکل جاتا ہے اور راستے کے اندر فوت ہو جاتا ہے تو وہ قیامت کے دن احرام کی حالت میں لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا. اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے. اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز چھوٹی کر دو، خصوصاً جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے. خصوصاً اس وقت تمہیں ضرور کرنی چاہیے اور عام سفر میں بھی تم کر لیا کرو کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنا اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑے. البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو. یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے اور اٹھ بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا ہے. فرض کیا ہے؟ یہ نہیں کہا تم جمع کر لو بعد میں اکٹھی، دوسرے جب جنگ ختم ہو جائے گی تو 1 مہینے کی نمازیں قضاء عمری پڑھ لینا. قضاء عمری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے دنیا، یاد رکھیں. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ قضاء عمری پہ لگا کے فارغ کر دیتا ہے. حدیث سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کی نمازوں کو جمع کرے گا، حساب ہو رہا ہے، لاؤ بھائی لاؤ اس کی نمازیں لاؤ. جب اعمال نامے میں رکھی جائیں گی نمازیں کم ہو گئی، اتنے سال کی تو نمازیں مل رہی نہیں، اب کیا کریں؟ اب یہ نہیں کہا جائے گا قضاء عمری لاؤ، اب کہا جائے گا، اللہ پوچھے گا میرے بندے نے نوافل پڑھی تھی؟ کیوں کہا نوافل کو کثرت سے کرنے کا؟ کثرت سے پڑھنے کا حکم ہے نوافل. جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے اوپر بیٹھے میں 2 رکعت نیت نوافل باندھ لی، اونٹ کے اوپر بیٹھے میں 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لی، سواری پہ بیٹھے میں 2 رکعت نفل باندھ لی. چلتے پھرتے صحابہ کرام چلتے پھرتے، اب کثر میں نا 2 فرض پڑے باقی تو اب فارغ ہیں، اب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نوافل پڑھے. کس نے روکا ہے؟ اللہ کے قرب کا ذریعہ حاصل کرنا. تو اللہ کہے گا میرے بندے کی نوافل ہیں کوئی؟ کہاں نوافل لے آؤ، رکھ دو نمازوں کے ساتھ. اتنا پیارا رب ہے آسانی دیکھ. جی ہاں لوگ ارے قضاء عمری پڑھتے ہیں، لوگ بیچارے ٹینشن میں، ان کی اصل نماز کے اندر وہ خشوع اور خضوع نہیں آتا کیونکہ ان کو ٹینشن ہوتی ہے پچھلی والی بھی تو پڑھنی ہے. اللہ نے نوافل پڑھے، اپنی نوافل پڑھے نا. آپ کو اتنی بڑی تو حدیث بتا دی، اتنی استغفار کریں اور نوافل کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پوری معاف کر دے گا پچھلی. اللہ کہتا ہے میں پچھلے سارے معاف کر سکتا ہوں، اور اللہ چاہے گا جیسے یہ حدیث ہے کہ اس کی نوافل ہیں کوئی، کہا جائے گا ہاں نوافل ہیں، کر لے آؤ، نمازوں کے برابر کر دے گا ان نوافل کو. نوافل ہے نا جو اشراق پڑھی، جی جو جی چاٹ بالکل پڑھی، جو بالکل، جو ابھی ہم تراویحاں پڑھ رہے ہیں یہ سب نوافل ہیں، یہ سب تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے برابر کر کے فرض نمازوں کے برابر کر کے اسی کے ساتھ تول لے. ہاں وہ بھی نوافل ہیں، فرض کے علاوہ جو پڑھا وہ نفل ہے، اس کا اجر فرض کے ساتھ، اس کو تولا فرض کے ساتھ جائے گا اگر کم ہو گئی. اور یقیناً ہوں گی کہ کون ایسا ہے اس دنیا میں کہ جس کی کوئی نماز کم نہ ہو. سنت بھی بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے، مقتدیٰ ہوتی ہیں ان کو بھی نہیں پڑھتے، بس فرض پڑھتے ہیں. ہاں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پھر اس کے بعد اور نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ آپ کے اوپر پابند. ایسا نہیں ہے کہ آپ فجر کی نماز میں عشاء میں پڑھ لوں اور عشاء کی کہیں کہ میں فجر میں پڑھ لوں. ہو جائے اگر آگے پیچھے تو پڑھ سکتے ہیں، اسی دن کی پرمیشن ہے، لیکن فرض آپ کے ساتھ پابندی روٹین نہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اوقات کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین. اول وقت کے اندر آمین یا رب. اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے. کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ان سے جنگ کرتے ہوئے جو تکلیف اٹھاتے ہو اس پہ پریشان مت ہو. تم اللہ سے جس چیز کے امیدوار ہو اس کے یہ تو ہیں بھی نہیں. تمہیں تو آخرت میں جنت نظر آ رہی ہے، ان کو تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. یہ پھر بھی تم سے زیادہ طاقتور ہے، پھر بھی تم سے زیادہ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں.
کہ تم زیادہ دوڑ دھوپ دکھاؤ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، تمہیں آخرت کا بڑا اجر ملنے والا ہے، ان کو تھوڑی کوئی ملے گا، ان کو تو یہ تو امیدوار ہے ہی نہیں اس کے، یہ تو صرف دنیا کی فتح چاہتے ہیں، دنیا کی فتح ملی کہانی ختم، تمہیں تو آخرت میں بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنو، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں وہ تم ان کی حمایت نہ کرو، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ یعنی گناہ گار ہو، پکا گناہ گار ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے، یعنی اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے، احاطہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا، مگر جو برائی کما لے تو یہ اس کی کمائی اس کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے، وہ حکیم اور دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے بہت بڑا بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ آپ دیکھیں، ایک تو یہ کہ غلطی کی، گناہ کیا، یہ تو ایک گناہ ہو گیا نا، اور پھر اس کو کسی اور پر ڈال دینا، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، اور اس کا بھی آگے سزا آئے گی جو سورہ نور کے اندر سزا ہے نا، بہتان کی سزا کیا ہے دیکھیے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا تو اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر حکمت اور کتاب و حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ یہ کوئی معاملہ ہوا تھا جس کے اندر مسلمان نے جو ہے وہ یہودی کے اوپر الزام لگا دیا تھا جبکہ اس میں قصوروار مسلمان ہی تھا، تو پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت بھی نازل کی اور پھر یہ بھی بتایا کہ آپ جو ہے وہ فیصلہ نہ کیا کریں جب تک اچھے طریقے سے سمجھ نہ لیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بات بتا دی، ورنہ آپ تو فیصلہ غلط کر جاتے اگر یہ اس طرح سے ہو جاتا تو لوگوں کو کرتے خود ہیں اور الزام دوسروں پر لگا دیتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں سے اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ اور خیرات کرنے کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کچھ کہے تو البتہ یہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر دیں گے۔ کیا کہا؟ خفیہ سرگوشیاں نہیں کرنی، محفل میں بیٹھے ہوئے اور آپ نے محفل کے اندر دو لوگ بیٹھ کے شروع ہو گئے کھانا، سختی سے منع ہے اور سرگوشیاں کرنا۔ باقی محفل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ ہمارے بارے میں بات، خفیہ سرگوشیاں اللہ نے منع کی۔ ہاں اگر پوشیدہ طور پر تم کوئی اچھی بات کہہ رہے ہو، کسی کو کوئی صدقہ کرنے کا، مدد کرنے کا، یعنی لوگوں کے سامنے نہیں بتا رہے کسی کی مدد کرنی ہے، اس کا نام نہیں بتانا چاہتے، کوئی ملا ہے آپ کو، آپ نے خاموشی سے بتا دیا تو اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن چپکے سے بیٹھ کے ہر محفل میں ہوتا ہے نا، دو تین عورتیں بیٹھ گئی اب شروع ہیں، بس اس کے پورے سسرال والوں کو وہ جان رہی ہے، اس کے پورے سسرال والوں کو وہ جان رہی ہے، وہ بایو ڈیٹا دے رہے ہیں پورا ایک دوسرے کو، اللہ منع کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کوئی بھلی بات کہے تو کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر دیں گے، مگر جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، در حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا سب کچھ معاف ہو سکتا ہے۔ اسی آیت میں دوسری بار آ رہا ہے، اہمیت دیکھ رہے ہیں، اسی صورت میں سورہ نساء کے اندر ہی پھر آ رہا ہے کہ شرک کے سوا اللہ تعالیٰ سب معاف کر سکتا ہے جس کے لیے چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکلتا، وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں اور اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے، اور وہ شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر آؤں گا۔ آیت بہت اہم ہے، سمجھیے گا۔ چیلنج کیا تھا اللہ کا، کیا کہا تھا؟ تو نے مجھے نکالا ہے نا یہاں سے، دھتکارا ہے، میں جنت میں رہتا تھا، میں نے تیری اتنی عبادتیں کی، اب جب تو مجھے یہاں سے نکال رہا ہے اور جس کی وجہ سے نکال رہا ہے اس کی پوری نسل کے اندر نقب لگاؤں، اس کی ذریت میں نقب لگاؤں، اور تیرے بندوں کے اندر سے ایک خاص حصہ لے کر رہوں گا، اور کیسے لوں گا؟
میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزو میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ ایک زمانے کے اندر مطلب اتنے سالوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں کیا پتا تھا ہمیں کیا کیا فتنے دیکھنے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور ہماری اولادوں کو بھی محفوظ رکھے ان فتنوں سے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ مکالمہ کیا نا کہ میں تیری خدائی ساخت میں تبدیلی کرواؤں گا، ہم سمجھتے تھے بس تبدیلی اسی کو کہتے ہیں۔ ہم ایک عمر تک یہی سمجھتے آئے کہ بس یہ جو آئی بروز کا چینج ہونا ہے، اور یہ جو آئی بروز بناتی ہیں خواتین، بس یہی ساخت تبدیل ہوتی ہوگی۔ پتا چلا کہ وہ تو ابھی شیطان تو ابھی بہت بڑا ایجنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا تو بہت بڑا پلان ہے۔ آپ صرف آئی بروز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ساخت چینج ہو گئی، اس کی تو ابھی اور بہت بڑی مہم باقی ہے، اس کا تو بہت بڑا ایجنڈا ہے جس کے اوپر وہ کام کر رہا ہے۔ اور اب اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا پیک پر ہے وہ ایجنڈا، کہ اس نے انسانوں کے دماغ میں کیا ڈالا کہ تم جو خود فیل کرتے ہو تم وہ ہو، اور یہ تمہارا رائٹ ہے کہ تم جو فیل کرتے ہو اپنے آپ کو وہ بناؤ۔ اور انہوں نے صرف اسی پر بس نہیں کیا، انہوں نے صرف اسی پر بس نہیں کیا کہ یہ عورت مرد بن گئی اور مرد عورت بن گئے، بلکہ یہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے، اور انہوں نے کیا کہا، ہیومن ڈاگ کے نام سے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم کتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ کچھ نہیں تو باقاعدہ سرجری کروا کے اپنے فیس کے اوپر کتوں کا شکل لگوا لی، باقاعدہ ویڈیوز ہیں، اگر آپ دیکھیں یوٹیوب پہ گوگل جا کے کریں تو آپ کو نظر آئے گا۔ اور بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے ان کی کہ جو اپنے آپ کو ہیومن ڈاگ کہتی ہے، اور وہ صبح آفسوں میں جاتے ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر ہیں، وہ دفتر کے اندر جاتے ہیں اور واپس آ کے وہ اپنے گلے کے اندر رسی ڈالتے ہیں، کتوں کی طرح چلتے ہیں، زبان سے چاٹ چاٹ کے کھاتے ہیں، اور وہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم فیل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اب مجھے ایک بتا رہی تھی، باہر ہی کہیں رہتی ہے، میرا خیال ہے UK میں رہتی ہیں، کہاں پہ رہتی ہیں، کہنے لگی کہ اسکول کے اندر پرمیشن نہیں ہے کسی ٹیچر کو، کوئی بچہ اگر بیٹھا ہوا بلی کی آواز نکال رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بلی فیل کر رہا ہوں اور میں بلی جیسی آوازیں نکالوں گا، تو ٹیچر اس کو منع نہیں کر سکتی۔ کوئی کہتا ہے کہ میں کتے کی طرح فیل کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو کتا کہہ رہا ہوں، تو وہ اسکول کے اندر جیسا چاہے گا وہ بچہ رہے گا، ٹیچر اس کو روک نہیں سکتی۔ کچھ بھی نہیں کر سکتا، قانون بن گیا نا۔ اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ قانون بن گیا، وہ آپ کا خواتین کا واش روم یوز کرے گا، خواتین کے پارلر میں جائے گا، خواتین کی جگہوں پہ جائے گا، خواتین کی جو پرسنل جگہ ہیں ان میں جائے گا، یونیورسٹیز میں بچیاں ہیں، کالج میں بچیاں ہیں، ان کے جو ایڈمیشنز ہوں گے وہ لڑکیوں والے سائڈ پہ ہوں گے، تب وہ لڑکی بن کے ایڈمیشن لے گا، اس کا رائٹ ہے، اور نادرا اس کو پابند ہے بنا کے دینے کا۔ میں آپ کو بھیجوں گی ویڈیو ابھی پھر دوبارہ سے، وہ مشتاق صاحب کی وہ ویڈیو جس کے اندر وہ پورا انہوں نے ایک ایک پڑھ کے سنایا ہے کہ یہ کیا بنا ہے، میں وہ ویڈیو بھیجوں گی گروپ کے اندر، ذرا سنیے گا۔ تو یہ پلان ہو رہا ہے، آپ اور میں کدھر ہیں؟ اللہ کے دین کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ کس حد تک ہو رہا ہے؟ ہم سمجھتے تھے کہ شاید بس صرف تبدیلی اسی کو کہا جاتا ہے کہ اس طرح کا میک اپ کر لیا، اس طرح کی حرکتیں کر لی، پتہ چلا شیطان کا تو ایجنڈا بہت بڑا ہے بھائی، وہ تو آگے جا کے انسانوں کو جانوروں میں تبدیل کرنے کا ایجنڈا لے کے بیٹھا ہے۔ میں تیری خدائی ساخت میں تبدیلی کرواؤں گا ان سے، اتنا بڑا چیلنج دے کے آیا، اللہ کو دے کر آیا کہ کچھ کریں، کچھ بھی کریں، بس اللہ نے آپ کو جیسے بنایا ہے نا، اگر تو وہ ڈیزیز نہیں ہے، اگر تو وہ بیماری نہیں ہے، اگر تو وہ آپ کی کوئی معذوری نہیں ہے کہ ہڈی ایسی ہو گئی تھی اور آپ نے سیدھی کروا لی، ہاتھ ایسا تھا اور آپ نے ایسے کروا لیا سرجری سے، یہ بیماریاں ہیں، ان کو ٹھیک کرانا جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ یہ سمجھیں کہ میری خوبصورتی میں اضافے کے لیے میں یہ کچھ کروں۔ بریسز تو دیکھیں، دانت آپ کے اصل دانت تو ایسے نہیں ہوتے نا، بریسز تو بچے نے انگوٹھا لیا ٹیڑھے ہو گئے تو اب ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا، بریسز کچھ اور تھی۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول، ہاں ہاں، اور لوگ پرماننٹ لائنر لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی چیزیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، حرام ہے، اور ایسا شخص، ایسی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت کی حالت میں رہتی ہے جب تک کہ وہ یہ چھوڑ نہیں دیتی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو عورت، جو آدمی، جو انسان مستقل لعنت کی زد میں ہے، اس کے باقی اعمال کیسے قبول کیے جائیں گے؟ آپ نے شادی کے اوپر کسی کو تیار کر کے بھیجنا ہے، آپ بھیج دیں، آپ باقی کام کریں، لیکن جو چیز حتمی آ جاتی ہے نا، دیکھیں نام لے کے اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ نوچنے والی بہوؤں کے بال، بس بات ہی ختم ہو گئی۔ اب اس کے اندر کوئی یہ کہے میرے میاں کو پسند ہے،
میرے ہسبینڈ چاہتے ہیں، میرے فلاں چاہتے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہسبینڈ کے دل میں سے وہ چاہت نکال دیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ جس حال میں ہیں ویسی کی ویسی ان کو پیاری لگنے لگے. تو بس نہیں قبول. وہی بات آ گئی نا، دیکھیں لیول پہ اگر دونوں آ جاتے ہیں تو پھر آپ نے نیچے کر دینا ہے. آپ نے ماننی کس کی؟ اللہ. اور آپ یقین کریں کہ اللہ آپ کے لیے آسانی کر دیتے. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ آپ کے لیے اس میں راہیں آسان کر دے گا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اپر لپس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ مردوں سے مشابہت ہوتی ہے، ویکسنگ کا یہ ہوتا ہے کہ مردوں سے مشابہت ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں علماء کرام کی پرمیشن ہے. دیکھیں حضور کی نہیں آئی اس بارے میں کوئی، تو یہ مباح میں چلا گیا. اب آپ جان بوجھ کے اس کے اندر چیزیں، موسیٰ علیہ السلام کی جس طرح وہ سوال کرتے تھے کہ کون سی گائے، کوئی بھی گائے لیتے ذبح کر دیتے. اب لے جا کے انگلی رکھوا کے اس کو ناجائز کروانا. بس اللہ کے رسول نے کہا پورے منہ کے اوپر آپ نے آئی بروز کی بال نوچنا گناہ ہے، حرام ہے، بس ختم ہو گئی بات. جو چیزیں نہیں منع کی گئی جان بوجھ کے سوالات مت کریں، یہ مباح میں آ جاتا ہے. ان کا نہ ہو کوئی حکم نہیں ہے ان کے بارے میں. مباح کا مطلب ہوتا ہے وہ عمل کرنا جس کو کرنے سے گناہ نہیں ہوتا اور جس کو چھوڑنے سے کوئی ہو نہیں، گناہ ثواب کچھ بھی نہیں. تو مباح بہت زیادہ چیزیں مباح میں. سب 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 کروا سکتے ہیں. بہت بہت چھوٹ دی اللہ نے آپ کو، بنے کریں اپنا خیال. بس جو منع کر دیا وہاں رک جائیں، جو منع کر دیا وہ نہیں کرنا. اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ شیطان نے یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا، اور اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا وہ صریحاً نقصان میں پڑا. اچھا کچھ اچھا یہ بھی سن لیں، کچھ بچیوں کی یا کچھ خواتین کی آئیبروز بہت گہری ہوتی، اتنی ہوتی ہیں کہ وہ یوں ملی بھی ہوتی ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی صرف ان کی آنکھیں دیکھے تو سمجھے کہ مرد ہے. ایسی صورت کے اندر علماء کرام نے تھوڑی سی گنجائش دی ہے کہ وہ درمیان کے بال صاف کرتی ہیں، کیونکہ وہ بالکل خوفناک سی ایک مردوں سے مشابہ، تو ذرا چہرہ بھی ذرا تھوڑا سا اور طرح کا لگنے لگتا ہے نا. تو پھر آپ ایسی صورت میں، اور اس کا جو آسان ترین حل یہ ہے کہ جیسے ہماری مائیں بچپن کے اندر آٹے کی وہ لے کے سخت سی آئل لگا کے لوئی کیا کرتی تھی، تو ایسے کر لیا کریں. ماتھے کے اوپر بچہ جب پیدا ہوا ہے تو وہ آسانی رہے گی، بچے کو بڑے ہو کے آئیبروز اور یہ ماتھا اور یہ سب کچھ صاف نہیں کرانا پڑے گا، یہ ویکسنگ نہیں کرانی پڑے گی. اور کیا کہا تھا شیطان نے کہ جس نے بھی اللہ کہتا ہے اس کو اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا وہ سری نقصان میں پڑ گیا. وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ بھی نہیں. سورہ حشر میں کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ شیطان کسی کو گناہ کرواتا ہے، وعدہ دلا دلا کے گناہ کرواتا ہے، اور جب انسان گناہ کر جاتا ہے تو پھر آخر میں کیا کہتا ہے؟ آخر میں آ کے کہتا ہے وَإِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، مجھے تو اللہ میں سے ڈر لگتا ہے بھائی، میں تو جا رہا ہوں. اینڈ پہ لے آتا ہے اب بندہ جب سب کچھ کر گزر گیا، واپسی کا راستہ ختم ہو گیا، اب شیطان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. وَإِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، مجھے تو اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے بھائی، میں تو جانتا ہوں اس کی سزا بڑی سخت ہے. اکیلا چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے اس کے وعدے سارے فریب اور کے سوا کچھ بھی نہیں. ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس کی خلاصی کی کوئی یہ صورت نہیں پائیں گے. اور رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا. انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو بھی برائی کرے گا وہ اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکے گا. اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ کہ وہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہو اور اپنا رویہ نیک رکھا ہو اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی ہو، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے. ٹیٹوز تو سختی سے منع ہے. گدوانے والی، یہ بھی انہوں نے یاد دلایا کہ جو یہ انگریو کروانے والی گدوانے والے ہوتی ہیں نا، یہ عورتیں بھی، اور یہ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی، ان پر بھی لعنت ہے، اور جو کروا رہی ہوتی ہیں ان پر لعنت ہے. جس کی آج کل جو ایڈوانس فارم ہے وہ ٹیٹوز ہے کہ آپ پرماننٹ میک اپ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آئی لائنر پرماننٹ لگوا لیا ٹیٹوز بنا کے، کوئی ہوتے ہیں ٹیٹوز اپنے بازوؤں پہ بنوا لیا، کمر پہ بنوا لیا. یہ سب کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر اللہ کی اور اس کے رسول کی لعنت. ہاں بالکل ٹیٹوز میں شامل، بالکل شامل. وہ گدوانا اصل میں تو گدوانا وہی ہوتا ہے. دراصل ٹیٹوز تو اب آیا ہے، دراصل ٹیٹوز تو اس کی ایڈوانس شکل ہے. اصل میں تو ہوتا ہی وہی تھا، گدوانا ہوتے تھے نا.
لوہے کی کسی چیز سے گرم کر کے اور پھر اس سے کرتے تھے بچپن میں. تو یہ اذیت دینا اصل میں کیوں منع ہے؟ یہ اذیت ہو رہی. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے، وہ بھی بڑی پیاری حدیث آپ نے یاد دلائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو اونٹ کی آنے والے وقت میں ان کا اونٹ کی کوہان کی طرح بال بنائیں گی، اور ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھی جائیں قیامت کی نشانی. اس کے پیچھے ہو، اس کے پیچھے ہو، مطلب اس سے اونچا نہ ہو. اونٹ کی کوہان کیسی ہوتی ہے؟ ہاں آپ نے دیکھا ہوگا نا. ہاں جی والیوم وہ منع ہے، وہی منع ہے. ہاں اس لیول سے نیچے. جیسے ہم باندھتے ہیں، ہم کیچر لگاتے ہیں، ہم جوڑا باندھتے ہیں تو ہم اپنے اس کے نیچے کرتے ہیں نا، مطلب اسکارف بھی پہنتے ہیں تو پیچھے آ رہا ہوتا ہے، وہ اوپر ہوتا ہے، یہاں پہ ہوتا ہے. یا پھر اس کو بیکومنگ کر کے جو ایک زمانے کے اندر وہ والیوم والی بات کے وہ اوپر کر کے اس طرح دلہنوں کو بھی کیا جاتا ہے. یہ سب منع، اللہ کے رسول نے منع کیا اس طرح کی چیزیں. اور کیا چیز؟ ڈائی کرنا، ڈائی کر سکتے، لیکن یہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے. یا پھر کس سے امپریس ہو کے دیکھ کر رہے ہیں ڈائی، کس کے جیسا کرنا ہے، مشابہت کس کے ساتھ ہے. اگر تو ویسے ہی آپ کو پسند ہے کسی کا، آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ بھئی میں نے یہ والا کلر کرنا ہے، یہ کلر کرنا ہے، لیکن آپ نے کس کو دیکھ کر آپ کے اندر یہ خیال آیا، اس کا منع ہے. اگر کسی ایکٹر کو دیکھ کے خیال آیا، اللہ کہتا ہے پھر اس کے ساتھ اٹھاؤں گا. کسی اور کو دیکھ کے فالو نہیں، کسی غلط شخص کو، کسی ایکٹر کو، کسی اس طرح کے. ہاں جی جس سے محبت کی جائے. ایک سادہ سا اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے کہ جو جس سے کے ساتھ محبت کرے گا دنیا میں آخرت میں اس کے ساتھ اٹھایا جائے. تو آپ کو کون اچھا لگتا ہے؟ لوگ ہوتے ہیں نا مجھے وہی میرا فلاں کرش ہے، مطلب کیا آپ کیسے بول رہے ہیں؟ آگے بات بول کیا رہے ہیں آپ؟ اور آج کل تو اتنے عام سے مطلب سب بتا رہے ہوتے ہیں، بچیوں سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، خود بھی بتا رہی ہوتی ہیں مائیں بڑے آرام سے. تو یہ اس طرح کی چیزیں نہیں. اللہ کہتا ہے پھر قیامت کے دن تمہارا انجام وہی ہوگا. اب وہ برا آدمی ہے، جہنم میں گیا ہے. اب آپ سوچیں نا، اگر آپ کا کوئی کرش کوئی انڈین ایکٹر ہے جو مسلمان بھی نہیں ہے، تو وہ کہاں اٹھے گا؟ جہنم میں. اللہ کی حدیث کے مطابق آپ کا اگر اس کے ساتھ اٹھا دیا تو پھر آپ کہاں گئے؟ آپ تو مارے گئے. تو اپنا آئیڈیل، اپنی محبت کس کے ساتھ جوڑے؟ ام عمارہ کے ساتھ جوڑے. میری تو بڑی خواہش ہے، مجھے امہات المومنین کے بعد جو سب سے بیسٹ لیڈی، اور میرا دل کرتا ہے کہ آخرت کے اندر میں جاؤں تو میں اللہ تعالیٰ مجھے یہ ایسا موقع دے کہ میں جا کے ان سے ملوں، ان کو دیکھوں میں ان کی. میں ہمارا میری آئیڈیل ہے، مطلب ہماری بچیوں کی آئیڈیل ہونی چاہیے کہ جو اللہ کے رسول کو پروٹیکٹ کرے، جو اللہ کے رسول کے سامنے کھڑی ہو کے اور دشمن سے لڑے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ تو آپ کا آئیڈیل کون ہونا چاہیے؟ ان کے ساتھ اٹھیں. اور وہ بھی اس وقت اللہ کے رسول نے ان کو دعا دی کہ تمہارے خاندان میں اللہ برکت دے، تو انہوں نے فوراً سے اس وقت فائدہ اٹھایا اور کہا اللہ کے رسول دعا کیجیے ہمیں آخرت میں آپ کے ساتھ رہنا ہے. اللہ کے رسول نے اسی وقت کھڑے ہو کے اتنے دل سے دعا مانگی کہ اللہ ان کو آخرت میں میرے ساتھ رکھنا. کیا مانگ رہی ہیں اس وقت؟ وہ دنیا نہیں مانگ رہی کہ اللہ کے رسول مجھے میری اولاد کے لیے، وہ تو پہلے ہی اللہ کے رسول دعا کر چکے کہ اس کی اولاد میں برکت دے، اس کے خاندان والوں کو برکت دے. تو یہ دیکھیں کہ پھر ہم کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اللہ کہتا ہے جو کوئی بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکے گا. اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقے زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی. یکسو کسے کہتے ہیں؟ فوکس، جس کا صرف ایک طرف اس کا فوکس، مطلب اس کو یہ نہیں پتا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے. اس کو کسی چیز سے غرض نہیں، وہ بس صرف ایک سائڈ کے اوپر جہاں پہ لگ گیا بس وہ وہیں لگ گیا. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حنیفہ، یکسو. اور یکسو کی بہت پیاری مثال آپ کو میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں. کوئی بتائے گا جلدی سے؟ سورج مکھی، سن فلاور. کیا کرتا ہے سن فلاور؟ سورج کا دیوانہ ہوتا ہے، عاشق ہوتا ہے سورج کا. اس کو پرواہ نہیں ہوتی سورج کے ساتھ اور کتنے ستارے، چاند، جو مرضی ہے، لوگ چاندنی رات کے دیوانے، اس کو پرواہ نہیں ہے. اس کا محبوب چلا گیا، وہ سو جاتا ہے. شام کے بعد آپ سورج مکھی کے پھول کو دیکھیں، یوں پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے ساری آنکھیں وانکھیں بند، فل سویا ہوا گہری نیند میں.
چاند آ رہا ہے، ستارے آ رہے ہیں، چاندنی آ رہی ہے، لوگ پارٹیاں کر رہے ہیں، سورج مکھی کے پھول کو پرواہ ہی نہیں. اب اس کی آنکھ کھلے گی جب اس کا محبوب سامنے آئے گا. ساری رات یہ سویا رہے گا بے پرواہ ہو کے، اس کو دنیا سے غرض ہی نہیں ہے، اس کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو اسی طرح سے سورج مکھی کا پھول سورج کا دماغ اگلے دن آئے گا ساری رات سو کر، اور کیا کرے گا جب سورج کی کرنیں ابھی ہلکی ہلکی ہوں گی تو اس کی بھی آنکھیں تھوڑی تھوڑی کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، ابھی پوری نہیں کھلیں گی. جیسے جیسے سورج کی روشنی تیز ہوتی جائے گی ویسے ویسے اس کی آنکھیں کھلتی جائیں گی، اور جب سورج پیک پہ آ جائے گا تو یہ پیک پہ آپ کو خوبصورت ترین منظر دکھائے گا، لیکن رخ اس کا سورج کی طرف ہے. تو اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ابراہیم کا رخ ہماری طرف ہوا کرتا. ابراہیم یک رخ تھا، ایک رخ تھا اس کا، اس کو بھی خوش کر دوں، اس کو بھی خوش کر دوں، اس کو بھی خوش کر دوں، کسی کو خوش نہیں کر پاتے. پھر آپ ایک اللہ کو خوش کیجئے، سب کی ذمہ داری اللہ کہتا ہے میں لے لوں گا، مجھے خوش کرو بس. اللہ کہتا ہے کہ جس نے اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے. لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے. کیا فتویٰ دیتا ہے؟ اب ان کو ڈر ہو گیا. ڈر کیا ہو گیا؟ اتنا لمبا اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر اتنے احکامات بار بار مہر اور خوف دلایا کہ ان کے معاملے میں ڈرنا، اور خود اللہ کے رسول کی حدیث. تو اب ان کو خوف ہو گیا. اب یہ خود آئے سوال کرنے کے لیے. آئے کیوں؟ سوال کرنے کے لیے آئے کہ اللہ کے رسول مطلب ہم اگر 2 بیویاں کر لیتے ہیں، ہم ان کو ایکولی رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم انسان ہیں نا، ہمارے دل کے اندر کسی دوسرے ایک بیوی کی محبت زیادہ آ جاتی ہے اور دوسری بیوی کی نہیں آتی، تو کیا پھر بھی ہم پکڑے جائیں گے؟ دیکھیں ان کی سوچ دیکھیں اور ان کو خوف دیکھیں کیسا تھا. تو پھر ان کی 2 کی جگہ 4 بھی بیویاں ہوں تو یہ ان کو رکھیں گے نا برابر. یہاں تو جو کر لیتا ہے اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی. وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ میری اپنی اولاد ہے، میرے اپنے بچے ہیں، وہ ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا. تو یہاں جو دوسری شادی کے اوپر عورتیں ایک دم خوفزدہ ہو جاتی ہیں نا، اس کی یہ وجہ. اور یہ کوئی جاہل آدمی نہیں تھے، یہ کوئی بے دین آدمی نہیں تھے، یہ دیندار آدمی تھے، یہ پڑھے لکھے باشعور آدمی. یہاں مرد نا بیلنس نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے یہ معاشرہ پورا کا پورا بگاڑ. اب کیا ہوا؟ وہ جو عورت جس نے پوری زندگی شوہر کی خدمتیں کی، شوہر کی عاشق بن کے رہی، وہ کہتی ہے آخری سال میری امی رویا کرتی تھی، پکارا کرتی تھی کہ مجھے دیکھنا ہے، مجھے دیکھنا ہے، اور میری ماں تڑپتی تڑپتی مر گئی، ابو کو نہیں دیکھ سکتی. دراصل مرد کا یہ وہ رخ ہے جو بڑا تکلیف دہ رخ، وہ اس میں بیلنس نہیں کر پاتا. جب نہیں کر پاتا ہاں عورت بھی عورت کی دشمن بن جاتی ہے. یہاں پہ دیکھیں نا، وہ خود بیاہ کر لے کر آئی، وہ بیوہ تھی، اس کو اپنا شوہر اس کے حوالے کیا، اور وہ یہی کہتی تھی کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس عورت نے آخر ابو کو ایسا کیا کیا. اچھا یہاں پہ عورت تو دیکھیں سب سمجھ آ گئی، بہت چلاک ہے، سب کچھ ہے. مرد کی مت ماری گئی. مرد کا مردانہ پن جو قوام تمہیں بنایا ہے، تمہیں عقل شعور دیا ہے، تمہیں دماغ دیا ہے، تم کہاں ہو؟ اگر ایک عورت تمہیں اتنا مجبور بھی کر رہی ہے تو تمہارا دماغ کدھر ہے؟ تمہیں قوام کیوں بنایا ہے؟ پھر تمہیں قوامیت اسی لیے دی ہے نا کہ تم اپنے دماغ سے کام کرو اور بیلنس کرو. اگر وہ عورت کر بھی رہی ہے تو اس کو یہ ریئلائز کرو تمہیں لانے والی وہ تھی. بھائی میرا بہت اچھا ٹائم اس کے ساتھ گزرا ہے، میری بڑی اچھی یادیں اس کے ساتھ ہیں، میری بڑی خدمت کی ہے اس نے. ہاں بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اور دوسرے طریقوں سے قابو میں کر لیتی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ہم نے جو بھی اپنے مثالیں دیکھی نا، کچھ اچھی مثالیں نہیں. آ رہا ہے آ رہا ہے بیچ میں ہم ڈسکس کرنے لگ گئے تھے نا. اللہ کہتا ہے کہ تم بیویوں کے متعلق فتویٰ پوچھتے ہو، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تمہیں یہ فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو ابھی تمہیں اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں. یعنی پیچھے ابھی تمہیں جو یتیم بچیوں کے اور بیوہ عورتوں کے بارے میں جو احکامات دیے گئے تھے وہ بھی دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں. یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو. اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے، یعنی یتیم بچے، اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہیں رہ جائے گی. جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے حقوقی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں. صلح بہرحال بہتر ہے. نفس تنگی دل کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ ایک مرد ہے کسی دوسری عورت کو بیاہ کر لے آتا ہے، پہلی والی کی طرف اس طرح توجہ نہیں رہتی،
حقوق پورے ادا کرے گا, بیلنس پورا کرے گا, حقوق میں کوئی کمی نہیں ہوگی, لیکن توجہ پہلی کے اوپر اس طرح سے نہیں رہتی. اب اس عورت کو یہ افسوس ہو رہا ہے کہ بھائی میں اس کے ساتھ اتنا ٹائم گزار چکی ہوں اور چھوڑنا بھی نہیں چاہتی. اگر تو وہ چھوڑنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے, مرضی ہے اس کی, لیکن اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ دل تنگی نفس جو ہے وہ تنگی دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں. تو تم کوشش کرو کہ تمہاری آپس میں کسی بات پہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور کوئی سمجھوتا ہو. سمجھوتا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے حضرت سودا تھی, حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی نا, 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, بہت بڑی تھی. جب حضرت عائشہ دوسری شادی ان سے ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ختیجہ کے انتقال کے بعد, اور پھر جب یہ بہت بڑی عمر کی تھی, جب تیسری شادی پھر حضرت عائشہ سے ہوئی, جو بار بار خواب آ رہا تھا آپ کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے جب شادی کر لی اور پھر اس کے بعد آپ کی اور بھی شادیاں ہو گئی, تو آپ حضرت سودا نے, آپ کے دماغ میں یہ بات آئی کہ بھائی میں سودا کو طلاق دے دوں, مطلب وہ ایک بہت بڑی عمر کی خاتون ہے اور حقوق بھی نہیں ادا ہوتے, اور میرے لیے بھی ایک ذرا ذمہ داری کا احساس رہتا ہے کہ بھائی میری بیوی تو ہے نا, لیکن وہ بہت بڑی عمر کی تھی, اس طرح سے ازدواجی تعلقات نہیں قائم کر سکتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آیا کہ بھائی میں ان کو طلاق دے دوں گا. جب حضرت سودا کو یہ پتا چلا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور انہوں نے جا کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے طلاق مت دیجیے, میں اپنی باری عائشہ کو دیتی. مطلب جس رات کی باری آپ کی میرے پاس تھی, آپ میرے پاس آیا کرتے تھے, وہ رات میں نے خوشی سے عائشہ کو دے دی, آپ اس رات عائشہ کے پاس چلے جائیں. لیکن یہ کہ میں آپ کے نام کے ساتھ جڑی رہنا چاہتی ہوں, مجھے آپ کے نام کے ساتھ جڑے رہنا ہے, مجھے کوئی آپ سے ڈیمانڈ نہیں ہے, میری عمر ایسی نہیں ہے, میرا کوئی تقاضا نہیں ہے, میری کوئی جسمانی تقاضا نہیں ہے, میرا کچھ بھی تقاضا نہیں ہے, بس یہ کہ میرا نام آپ کے نام کے ساتھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے. مطلب اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہو, اور تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, عورت کو اگر یہ فیل ہو کہ بھائی میں اس کا حق نہیں ادا کر پا رہی, اب زبردستی وہ شوہر سے کہے کہ بھائی مجھے بھی اتنی ہی توجہ دے جبکہ وہ حقوق ادا نہیں کر پا رہی, تو پھر ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ کر لو کہ ہاں ٹھیک ہے, اگر ویسے تو ایک رات اس کے پاس اور ایک رات اس کے پاس ہونا چاہیے, مرد 10 دن ادھر یا 10 دن ادھر, 5 دن ادھر یا 5 دن ادھر, بالکل بیلنس ہوگا. اب یہ عورت خود کہہ دے کہ بھائی وہ نہیں آئی ہے ابھی, اس کو زیادہ ٹائم چاہیے یا زیادہ توجہ چاہیے, یا ہمارے ساتھ آپ نے بہت ٹائم گزار لیا, یا میری کنڈیشن ایسی نہیں ہے, تو آپ ایسا کیا کریں 2 راتیں اس کے ساتھ اور 1 رات میں, کوئی بھی اس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی. تو اس سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زیادہ بہتری کی طرف چلے جاؤ. مرد کا بھی دل یہ نہیں ہوگا کہ بھائی میں اس کو چھوڑ دوں, اور عورت کو بھی یہ نہیں ہوگا کہ یہ مستقل لڑائیاں ہوں گی. ایک سمجھوتا ہو جائے گا کہ بھائی ہاں سمجھوتا ہو گیا, اور پھر اس کے اوپر آگے اس کو دونوں فالو کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صلح بہرحال بہتر ہے, آپس میں صلح کر لو تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو, تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہیں ہوگا. یعنی تم نے جو ایک سمجھوتا کیا ہے اور اچھی نیت سے کیا, خوش دلی کے ساتھ کیا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں بے خبر نہیں ہوگا. میں ابھی پرسوں ہی دیکھ رہی تھی, 3-4 دن پہلے ہی, بلکہ سامنے ایک کلپ آ گیا تھا بشرا انصاری کی جو چھوٹی والی بہن اسما عباس, اس کا ایک کلپ آ رہا تھا. اس نے کہا کہ میرے شوہر کی میں دوسری بیوی ہوں. میرے شوہر نے پہلے شادی کی ہوئی تھی اور اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے, 12-13 سال ہو گئے تھے شاید شادی کو, اولاد نہیں تھی, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اولاد کی وجہ سے میں آپ سے شادی نہیں کر رہا, میں بس آپ سے شادی کر رہا ہوں, لیکن یہ کہ آپ مجھ سے پہلے ہی, میرے شوہر نے مجھے یہ کہہ دیا تھا, آپ مجھ سے کبھی بھی یہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں, میں اپنی پہلی بیوی سے بہت شدید محبت کرتا ہوں, میں نہیں چھوڑوں گا, اور آپ کو رہنا ویسے ہی ہوگا جیسے وہ رہی. کہنے لگی وہ مجھے شادی کر کے لے گئے, اور میں بھی جب گئی تو جا کے میں نے اپنی جو میری سوکن تھی, میں نے وہ خفا تھی, وہ اپنے میاں سے خفا تھی, کہنے لگی بہت اچھی خاتون تھی وہ, لیکن میں نے ان سے جا کے اپنے آپ کو ذرا نیچے کر کے میں بیٹھی, اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا, آپ بھی نہیں چاہیں گی ان کو چھوڑنا, اور میں تو شادی کر آئی ہوں, اس لیے میں تو نہیں چاہوں گی کہ میں ان کو چھوڑوں. ہاں یہ ہے کہ میں آپ سے کبھی بھی آپ کی جگہ لینے کی کوشش نہیں کروں گی, آپ کی جو جگہ ہے وہ آپ ہی کی رہے گی, میں ہمیشہ آپ کی مرضی کے مطابق رہوں گی, جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہوگا. گھر کے اندر یہ گھر بھی آپ کا ہے, شوہر بھی آپ کا ہے, سب کچھ. کہنے لگی میں نے شروع کے اندر ہی نا یہ چیزیں ان پر کلیئر کر دی, آہستہ آہستہ کہنے لگی انہوں نے مجھے قبول کرنا شروع کر دیا, اور میں نے اپنے آپ کو اس گھر کے اندر نیچا بنا کے رکھنا شروع کر دیا. اور میں حیران رہ گئی, کہنے لگی کہ میں یہ دیکھ کے حیران ہوتی تھی کہ میں بیٹھی بھی ہوتی تھی اور میرا میاں میری سوتن کے جو پہلی بیوی ہے اس کے منہ میں نوالے دے رہا ہوتا. کہنے لگی مجھے سمجھ ہی نہ ہے, میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن یہی کرنا تھا تو پھر مجھے کیوں لے کر آئے تھے, مطلب میرے سامنے بٹھا کے آپ اس کے منہ میں نوالے دے رہے ہیں. لیکن کہنے لگی میرے شوہر نے کہا نہیں, میں نے جب ان سے تھوڑا سا اعتراض کرنا, کہا نہیں میری بیوی وہ بھی ہے, اس کے پورے رائٹس ہیں, اس کا پورا حق ہے, اور مجھے اس سے محبت بھی ہے, میں اس کو پورا حق دوں گا. کہنے لگی میرے میاں نے ایسے بیلنس کیا
کہ میں حیران رہ گئی. اور پھر میں نے واقعی اس کا یہ دیکھا کہ میری جو وہ سوتن تھی انہوں نے مجھے بالکل اپنی بہنوں کی طرح ایکسیپٹ کر لیا. لیکن میں نے اس سے کہا ہم دوستی کر لیتے ہیں, آپ اور میں دوستی کر لیتے ہیں, ہم دونوں نے سے شادی کی نا, یہ ہم دونوں کا ہے, تو ہم کیوں لڑائی کر کے اس کی زندگی حرام کریں, ہم دونوں دوستی کر لیں. ہم دونوں کی دوستی ہو گئی. وہ دونوں میاں بیوی آپس میں ان کی رنجش رہی, انہوں نے منا لیا, جو بھی کر لیا آپس میں, بعد میں انہوں نے راضی کر لیا. کہنے لگی ایک دن کیا ہوا کہ انہوں نے نا مجھے ماسی نے آ کے کہا کہ آپ کو بڑی بیگم بلا رہی ہیں. کہنے لگی مجھے نا کوئی یہ بول دے کہ آپ کو کوئی بلا رہا ہے تو آج تک میں ڈر جاتی ہوں کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا ہو گیا. کہنے لگی جب میں کمرے میں گئی تو میرے میاں اور میری جو سوتن تھی وہ دونوں بیڈ پہ بیٹھے ہوئے, تو کہنے لگی کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ سوچ رہے, ہم یہ بات تمہارے بارے میں یہ بات کر رہے تھے, تو کہنے لگی انہوں نے اتنا ہی کہا تھا میں رونا شروع ہو گئی کہ مطلب مجھ سے پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی مجھے. تو انہوں نے کہا کیوں رونا شروع ہو گئی, بات تو سن لو کہ کیا بات کر رہے تھے. کہنے لگی ہم یہ پلان کر رہے تھے کہ تمہارے کمرے میں ٹی وی لگوا دیں, تم اکیلی ہوتی ہو ابھی زیادہ, مطلب ٹی وی جو ہے ان کے کمرے میں تو ٹی وی تھا, اس زمانے کی بات ہو رہی ہے یہ. تو وہ دونوں میاں بیوی بیٹھ کر کس کی بات کر رہے ہیں, یعنی گھر کا ماحول کیسا ہو گیا. ایک شخص کے اپنی جگہ کسی دوسرے کی جگہ نہ چھیننے کے چکر میں ڈنگا مشتی اور وہ جو رستہ کشی والی کیفیت ہوتی ہے وہ نہ کرنے کی وجہ سے, اور خود اپنے آپ کو اسپیس دے کے کہ نہیں میری تو یہ جگہ ہی نہیں ہے, تو جگہ آپ کی تھی. آنے والی نے اپنے آپ کو کہا کہ نہیں میری یہ جگہ نہیں ہے, آپ کی جگہ. کہنے لگی کھانا ان کی مرضی سے پکتا تھا, گھر میں سارا راشن جو بھی خرچہ تھا ان کے ہاتھ میں تھا, میں نے چھیننے کی کوشش ہی نہیں. اور کہنے لگی پھر جب میں نے ایکسپیکٹ کیا اور جب مجھے خوشخبری ملی تو میں نے اپنے میاں کو کہا کہ آپ ان کو مت بتائیے گا, ان کو دکھ ہوگا. نہیں, میرے میاں نے کہا تم پاگل ہو, میں نہ بتاؤں, اتنی بڑی خوشخبری ہے. لیکن میں ڈر گئی تھی کہ ان کو اتنے سال اولاد نہیں اور مجھے اولاد اللہ دے رہا ہے. اور جب پتا چلا ان کو تو کہنے لگی پہلے وہ روئی بہت, ظاہر ہے ایک کمی کا احساس کہ مجھے اللہ نے اولاد نہیں تھی, مگر پھر اس کے بعد کہنے لگی انہوں نے مجھے گلے سے لگایا, مبارکباد دی, اور اس کے بعد سے انہوں نے مجھے کہا کہ اب آج کے بعد آپ کا جو مینیو ہے کھانے کا وہ میں خود کروں. یہی میں آج بھی سوچتی ہوں کہ وہ مجھے کھانے میں ملا کے کچھ بھی دے سکتی تھی نا, مگر انہوں نے مجھے کیا میرے لیے, میرے بچے کے لیے اچھا ہوگا, کیا میرے لیے اچھا ہوگا, کیا چیز ہوگی کہ جو مجھے چاہیے, انہوں نے میرا ان کے ہاتھ میں تھا کہ میں نے کب کھانا ہے, کب پینا ہے, کیا چیز کھانی ہے. جب میرے بچے ہوئے تو میں نے, یہ ہے آئیڈیل سچویشن, یہ ہے جہاں مرد بیلنس کرتا ہے. اب انہوں نے دوسری آنے والی نے کہا نا کہ یہ کیا اس کے منہ میں آپ نوالے دے رہے ہیں, مرد کہتا نہیں سوری یار میں آج کے بعد نہیں دوں گا, تمہارا دل دکھا تھا. بات یہ کہ دل تو اس کا بھی دکھا نا جب تم آئی ہو. تو مرد نے اس وقت کیا کہا, مرد نے کہا نہیں میری بیوی ہے وہ, میں دونوں کو بیلنس رکھوں گا. یہ دوبارہ تقاضا مت کرنا کہ میں اس کے منہ میں نوالے نہیں دوں, میں دوں گا منہ میں نوالے, جس سے محبت ہے. کیا ہوا, دونوں بیویاں اپنی اپنی جگہ پہ ہیں, تینوں نے اپنی اپنی جگہ اچھا کردار ادا کیا, گھر کا ماحول بہت اچھا, سب ٹھیک ہے. وہ آج اتنے اچھے لفظوں کے اندر ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کے ذکر کرتی ہے, ان کے لیے دعا کرتی ہے, پابندی ہے نہیں ان کے لیے وہ ذکر کر رہی ہے. تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے, پھر انہوں نے جب یہ پوچھا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ ہمارے دلوں کے اندر, ہم دل پہ تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے نا, تو اگر کس دل کے اندر کسی ایک بیوی کی محبت زیادہ ہو جائے تو ہم کیا کریں, ہم پھر بھی پکڑے جائیں گے. تو اس پر پھر یہ حکم آیا کہ دیکھو یقین رکھو اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہیں ہوگا, بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے, یعنی دل تو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے نا, تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے. دل کو تو تم نہیں کہہ سکتے کہ تم دونوں کے لیے ایک جیسا دھڑکو, لیکن اللہ کا قانون یہ ہے اور اس کا تقاضا پورا کرنے کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح سے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو لڑکتی چھوڑ دو. ایک بیوی کو آپ نے کہیں رکھا ہوا ہے, دوسری کا پتہ ہی نہیں کہاں پر, اس کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں, کن اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, کچھ نہیں پتا آپ کو, خیر خبر ہی نہیں. اب دیکھیں نا یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا, جو کہانی سنائی میں نے آپ کو, اس کے اندر وہ دوسری بیوی روتی ہوئی تڑپتی ہوئی چلی گئی, یہ آپ نے اس کو لڑکتا ہوا چھوڑ دیا نا, اور ایسی کنڈیشن میں جبکہ وہ اتنے شدید مرض سے لڑ رہی ہے. اس وقت تو اس کو زیادہ ضرورت تھی, آپ یہ والا سال تو اس کے ساتھ گزارتے میکسیمم ٹائم کہ بھائی یہ اس کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا. اب اس وقت کے اندر مرد کا کیا کردار ہونا چاہیے یہ اس کو سمجھ. اللہ کہتا ہے کہ اس طرح سے مت جھک جاؤ ایک بیوی کی طرف کہ دوسری کو لڑکتا چھوڑ دو. اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو پھر اللہ غفور الرحیم, چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا, یعنی جو تم سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جائیں گی ان پہ بھی اللہ درگزر کرے گا, ورنہ پھر اللہ تعالیٰ پڑے گا. اور اگر بیوی کہتی ہے کہ نہیں میں نے نہیں رہا, میں مجھ سے نہیں برداشت ہوتا, میں یہ سہ نہیں پاتی, یا میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہی, یا کوئی بھی وہ شوہر نہیں حق ادا کر پا رہا, شوہر بھی سمجھوتا نہیں کر رہا کہ نہیں بھائی میں تمہیں ایک دن بھی نہیں دوں گا, میری مرضی جب آؤں جب میری مرضی, مجھے کون روک سکتا ہے, جس طرح عموماً کرتے ہیں مرد. ایسی صورت کے اندر اللہ کہتا ہے اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں گے, اگر زوجین نے یہ ڈسکس طے کر لیا کہ بھائی ہم نے نہیں رہنا, تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کرے.
یہ وہ آیت ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں گے. یہ وہ آیت ہے جو بچیوں کی زندگیوں کو تباہ ہونے سے بچا سکتی ہے. ایک بہت بڑی تعداد کے اندر ماں باپ اس خوف سے اپنی بچی کا خلا نہیں لیتے، اس کو علیحدہ نہیں کرتے. اس کا کیا ہوگا؟ اس کو کون سنبھالے گا؟ اس کا نان نفقہ کون پورا کرے گا؟ رہے گی کہاں پہ؟ بھائیوں کے اوپر آ کے پڑ جائے گی، بھابھیوں کے قدموں میں پڑی رہے گی. تو شوہر مار بھی رہا ہے، شرابی بھی ہے، جواری بھی ہے، پیٹ بھی رہا ہے، کھانے کو بھی نہیں دیتا، جیسا بھی ہے گالیاں بھی دیتا ہے، کم از کم گھر میں تو پڑیے نا. اس آیت سے اتنا بڑا ٹکراؤ کرتے ہیں یہ ماں باپ یہ بات کہہ کر. اللہ کہتا ہے اگر شوہر اور بیوی الگ ہو جائیں گے، میں ان دونوں کو اپنی وسیع قدرت سے، اپنی وسیع قدرت سے، مجھ پر اعتبار تو کر کے دے. تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے، تمہیں میری اس آیت کے اوپر اعتبار نہیں ہے، میں دونوں کو ایک دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دوں گا. اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا اور بینا ہے، اس کو پتا ہے. آپ اس وجہ سے، اس خوف سے کہ اس کا آگے کیا بنے گا، یعنی اللہ کو نہیں پتا اس کا آگے کیا بنے گا. یقین کریں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو ماں باپ اپنی بچی پر ظلم کی وجہ سے ڈیسیجن لے لیتے ہیں، بخدا میں نے ان بچیوں کا مستقبل اتنا روشن دیکھا ہے آپ کو میں بتا نہیں سکتی. اس کی شادی ہوئی تو پتا چلا کہ وہ، بعد میں یہ بات پتا چلی. اس وقت تو یہ لڑکے نے کہا کہ بھائی میں کسی اور کو پسند کرتا تھا، میرے ماں باپ زبردستی تمہیں لے آئے. وہ کبھی کبھی قریب بھی نہیں گیا، اس ماں باپ نے زبردستی شادی کر دی تھی. یہ بچی اتنی پیاری، اتنی خوبصورت، اچھی بچی، دوست ہماری، اور اس کی شادی ہو گئی. سال وہ اپنے ماں باپ کو بتاتی رہی آ کے نا، مطلب اس نے 6 مہینے تک تو برداشت کیا، پھر اس کے بعد اس نے آ کے ماں باپ کو بتا دیا. کام پورے گھر کا لے رہے ہیں، پورے گھر کا کام اس بچی سے لے رہے ہیں. اور وہ شوہر نے، اس نے پہلے ہی کہہ دیا، اس نے کہا میں تمہیں نہیں خراب کرنا چاہتا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا نہیں آگے، میں تو کوئی اور پسند کی ہوئی تھی، میرے ماں باپ نے زبردستی تمہیں لے کر آئے تو میں بلا وجہ تم سے تعلق قائم کروں، میں نے رہنا ہے نہیں، تو اس لیے میں تمہیں چھوؤں گا بھی نہیں. اب وہ بچی نے 2-4 مہینے کے بعد جب آ کے ماں باپ کو بتایا، باپ نے اور بھائیوں نے 1 منٹ کا، انہوں نے کہا ہماری بچی ہم پر، حالانکہ 5 6 7 بیٹیاں اور اس کا تیسرا نمبر تھا، اور شادی اس کی، مطلب اس سے جو بڑی تھی اس کی نہیں ہوئی تھی، ابھی سیکنڈ نمبر پہ اس کی شادی ہوئی تھی. تو اس کے باوجود کیا تو باپ کہتا کہ میری تو پہلے ہی ابھی 5 اور بیٹھی ہوئی ہیں بھائی، دوسری کی تو ہوئی تھی، ابھی 5 اور بیٹھی ہیں، 7 بیٹیوں میں سے تو میں اس کو بھی بٹھا لوں گھر میں. نہیں، باپ نے اسی وقت ڈیسیجن کیا، بیٹی کو گھر میں بٹھایا، پوری انویسٹیگیشن کی. اس بچی نے کہا نہیں مجھے اس نے چھوا بھی نہیں، اور میں تو ان کے گھر کے کام کرتی ہوں بس سے. سال 1 لگا اس بچی کو. انہوں نے کہا نہیں ہم سمجھا لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، وہ ایسا نہیں ہے، وہ ویسا نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ہماری بہن کی زندگی خراب ہو جائے گی. انہوں نے سال کے اندر اندر اس کو کھلا لی، اس کا سارا سامان واپس آیا. انہوں نے فیصلہ کیا. 1 سال بھی نہیں گزرا تھا اس لڑکی کی اتنے خوبصورت لڑکے سے، کنوارے لڑکے سے شادی ہوئی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. ہم اس کو لڑکے کو دیکھتے تھے تو ہم حیران ہوتے تھے، اتنا وہ حسین لڑکا. اس کے بچے بھی اتنے خوبصورت پیدا ہوئے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. کس چیز پہ بھروسہ کیا تھا؟ اس آیت پہ بھروسہ. کیا آپ کی زندگی اس کی تباہ کر دیتے ماں باپ کہ بھائی ہماری تو پہلے 5 اور بیٹھی ہوئی ہیں، تمہیں اور گھر میں لے آئیں گے تو تم ان کا کیا کریں گے، اور تمہارے پہ طلاق کا دھپا لگ جائے گا، ان کا کیا بنے گا. کتنے خوف ہوتے ہیں. یہ سارے وہ خوف ہیں جو معاشرے میں ہیں، جس کی وجہ سے بچیوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. آپ سوچیں اس کی زندگی کیا ہوتی ہوئی. بڑی اچھی پڑھی لکھی بچی، اور اس کی شادی ہوئی، اور اس کی شادی کے 2-3 مہینے کے اندر اندر ہی ان کو یہ اندازہ ہو گیا. بچی نے آ کے کہا کہ بھائی وہ بندہ سائیکو ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے بندہ، اس کی ماں بھی پاگل ہے اور وہ خود بھی پاگل. لٹرلی اس طرح کے واقعات ہوئے کہ اس کی ماں نے بہت غلط غلط باتیں کی، اور وہ لڑکا خود بھی کبھی کسی فیز میں ہوتا تھا، کبھی کسی فیز میں ہوتا تھا، مطلب اس کو یاد ہی نہیں رہتا میں نے کیا. 3 مہینے کے اندر اندر میری وہ دوست تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کو گھر بٹھایا. باپ نے، حالانکہ اس سے بڑی والی بہن کی شادی نہیں ہوئی تھی، بڑی بہن کی شادی نہیں تھی، چھوٹی کا رشتہ آ گیا تھا، چھوٹی کا کر دیا، اور چھوٹی کو بھی گھر بٹھانا پڑ گیا صرف 3 مہینے کے اندر. باپ نے کہا میں نے اپنی بیٹی اس لیے نہیں دی تھی، میری بیٹی مجھ پہ بھاری نہیں ہے. اور اس بچی نے بس یہ کہا کہ ابو اگر اب میں گئی تو میری لاش آئے گی، ابو اب اگر میں گئی تو مر کے آؤں گی. تو میں نے مرنے کے لیے تھوڑی پالی ہے بیٹی. باپ نے کہا نہیں، میں میری بیٹی کو میں مرنے نہیں دوں گا. انہوں نے گھر بٹھایا، خلا لیا. باخدا اس بچی کا انہی کی فیملی سے کمارے لڑکے کا رشتہ آیا، اور آج ماشاءاللہ 2 بچیاں لے کے بیٹھی. اس کی بڑی بہن کی شادی ہوئی تو میں گئی تھی اس سے ملاقات. اتنی وہ خوش ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. ایک واقعہ نہیں ہے. اس آیت کے اوپر جب ماں باپ
یقین کر لیتے ہیں. اللہ کہتا ہے وکفا باللہ وکیلا, میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا, اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا, اس کا وکیل بن جائے. تمہیں اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں؟ تم کہتے ہو اس کا خاندان کا اس کو کون سنبھالے گا؟ پچھلیوں کی بیٹیوں کی اور بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ بھائیوں کے در پہ بیٹھ جائے گی. اس آیت پر یقین کر کے اپنی بچیوں کو محفوظ کیجئے, حفاظت کیجئے. آپ نے اپنی بچیاں اس لیے تھوڑی پالی ہیں کہ آپ کسی درندے کے حوالے کرتے ہیں, اس کو جو مرضی چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے, اور آپ کہیں نہیں خاندان نہ ٹوٹے. خاندان نہیں ٹوٹتا, بندہ ٹوٹ جاتا. تو اس لیے ڈیسیجن ماں باپ کو لینا چاہیے, سمجھنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کی محتاجی سے اللہ بے نیاز کر دے گا, اور اللہ کا دامن بہت کشادہ اور دانا اور بینا ہے, اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی, اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو, لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو. آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے, وہ بے نیاز ہے, ہر تعریف کا مستحق ہے. ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان اور زمین میں اور جو زمین میں ہے, اور کارسازی بس اسی کے لیے, کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے, تو وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے. کل میں اور اکثر ایک بات کر رہے تھے, کس پر کہہ رہی تھی؟ ہاں, یہ جو لڑکی ہے نا جس کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بھیجی ہے, وہ جس طرح سے مسلمان ہو کے اپنی ساری چیزوں کو خوشی خوشی بیان کر رہی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر ابھی ایک اور بھی ایکٹر کی بھی کسی کا بہت زیادہ پوسٹ چل رہی ہے نا, کہ جس نے کہا, ہاں اس نے کہا کہ سنگر ہے, ہاں سنگر ہے, اور وہ کیا گانے گاتا ہے, وہ کیا گاتا تھا؟ ریپ میوزک کرتا تھا وہ. آپ سوچیں, شیطان کا اس وقت کا فیورٹ کام ہے ریپ میوزک, کیونکہ کیا کرتا ہے وہ پاگل کر دیتا ہے انسان کو. ریپ میوزک ہیجان میں مبتلا کر دیتا ہے نا, اس کی باڈی بالکل اس کی کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے ریپ میوزک. اور کیا ہے, تو یہ اس وقت کا شیطان کا فیورٹ کام ہے, اس کے بہترین جو اس کے ٹولز ہیں ان میں سے ایک ہے. وہ مسلمان ہوا ہے, اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا, اور اس نے کہا قرآن تو اتنا آسان ہے. ابھی کل میں پوسٹ دیکھ رہی تھی کہ اس نے کہا یہ تو بہت ایزی ہے, یہ تو بہت آسان ہے, اس کو تو جو چیز میں پڑھ رہا ہوں مجھے سمجھ آ رہی ہے. تو اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے, کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے. آج ہمیں یہ آیت اتنی آسانی سے سمجھ آ رہی ہے, اتنی بڑی تعداد کے اندر کنورٹڈ مسلم میں نے دیکھے, ابھی ہم تو سوشل میڈیا پہ روز دیکھ ہی رہے ہیں, میں نے اتنی بڑی تعداد کے اندر, میں حج اور عمرے پہ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں, ابھی عمرے پہ ہم گئے ہوئے تھے, دسمبر کا مہینہ تھا, اور ان کی ویکیشنز ہوتی ہے نا دسمبر کے اندر, کرسمس کی, اور یہ ساری امریکہ میں, یورپ میں, تو اب جو بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی وہاں سے آتی ہے عمرہ کرنے کے لیے دسمبر اور جنوری کا. تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ امریکہ سے آیا ہوا تھا, پورا گروپ جو تھا وہ ہماری ہوٹل میں ہی رکا ہوا تھا. اتنے وہ خوبصورت بچے, اور ان کی ایمان کی تڑپ دیکھ کر یقین کریں کہ میں اتنی خوفزدہ ہو گئی. میں نے کہا اللہ ہمیں ریپلیس کر رہا ہے. مطلب خوشی تو تھی کہ اللہ ان کو ایمان دے رہا ہے, لیکن اس بات کا بھی تو خوف تھا نا کہ کیا ہماری جگہ اللہ انہیں دے رہا ہے, ہم اللہ کے کام کے نہیں رہے, ہماری نسلیں ہمارے بچے اللہ کے کام کے نہیں رہے, کہ اللہ آپ دوسروں کو ہماری جگہ اٹھا رہا ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے نا ہمیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ چاہے تو تمہاری جگہ تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو دے دے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور تم جب نہیں کسی کام کے رہو گے تو وہ یہی کرے گا. یہودیوں کے ساتھ یہی تو ہوا, اور کیا ہوا, ریپلیس کیا نا, ریپلیس ہوئے. تو آج ہم اگر نہیں کریں گے تو اللہ انہی کی نسلوں میں سے اٹھائے گا, اور ہماری نسلوں کو ان سے ریپلیس کر دے گا. اور یہ ان کے لیے تو بہت بڑی بات ہوگی, لیکن ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ہمارے لیے تو پھر یہ محرومی ہے نا, ہم تو محروم رہ گئے, ہم تو کامیاب لوگوں میں سے نہیں رہے پھر. تو اللہ کیا فرماتا ہے, اور وہ اس کی پوری قدرت ہے. جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو, اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی ہے. اللہ سمیع بصیر ہے, یعنی تم اپنی نیت کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے صرف ثواب دنیا کیوں رکھو. کتنا پیارا ہے اللہ, کہ جو ثواب دنیا کا طالب ہے وہ پاگل ہے, اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ثواب آخرت بھی دماغ میں رکھوں. تو اللہ کے پاس تو دونوں چیزیں ہیں, اللہ کو تو دونوں دینے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ سمیع اور بصیر ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, انصاف کے علمبردار و خدا واسطے کے گواہ بنو. اگرچہ انصاف کی گواہی تمہارے انصاف کی گواہی خود تمہاری اپنی ذات یا تمہارے والدین یا تمہارے رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی. اب دیکھ لیں, گواہی دینی پڑے گی. آپ کی اپنی ذات پر پڑ رہی ہے, آپ کے والدین پہ پڑ رہی ہے, رشتہ داروں پہ پڑ رہی ہے, کسی پہ بھی پڑ رہی ہے, آپ نے سچ بولنا.
جب آپ سے مانگا جائے. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ. ایسا نہ ہو کہ کوئی تم دیکھو کہ جو فریق ہے وہ مالدار ہے تو تم نے اس کی حمایت کر دی، غریب ہے تو تم نے چھوڑ دیا، یا غریب ہے تو حمایت کر دی اور مالدار ہے تو چھوڑ دیا. اللہ کہتا ہے کچھ بھی ہو، جو سچا ہو نا بس اس کی گواہی، اس کی گواہ. اور یہ نہیں کہ کوئی تمہیں پیسے دے تو تم گواہ بنو، خدا واسطے کے گواہ بنو، اللہ کے واسطے بنو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے. لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو. اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو اللہ کو اس کی خبر ہے. کیسے ہوتی ہے لگی لپٹی بات؟ میں نے سنا نہیں تھا، آپ نے سب سنا تھا، آپ وہاں موجود تھے، آپ لگی لپٹی بات کر جائیں. آپ کا نہیں مجھے پتا نہیں، شاید میں اس وقت دھیان میں نہیں تھی. یہ ساری باتیں اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں تمہیں پتا ہے یا نہیں پتا. اگر تو واقعی آپ نے نہیں سنی، اگر واقعی آپ کے دماغ میں نہیں تب الگ بات ہے، لیکن اگر آپ نے اچھے سے سنا ہے، سمجھا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اس شخص کو بچانے کے لیے آپ یہ بات کریں تو اللہ کہتا ہے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے، پھر اللہ پکڑے گا. ہاں ہاں جی، مذاق میں بھی ہوتا ہے. اور ہاں بتانا نہیں ہے، آنکھ مار دی آپ نے اور سامنے والے کو کہا کہ نہیں آپ نے پلاننگ کر لی اور اگلے کو پتہ ہی نہیں ہے. ایسی کوئی چیز اللہ کے ہاں گنجائش نہیں. ہاں نہیں، گواہ تو پھر اللہ کہتا ہے پھر اس کو تنگ نہ کرو، لیکن گواہ تو دینی، گواہی نہیں دے گا تو پھر کسی کے اوپر ظلم ہوگا. کفارہ، قسم کھا کے گواہ بننے کا مطلب یہ نا، قسم کھائی اس نے اللہ کے نام کی کہ میں سچ بول رہا ہوں، تو کفارہ دے جو ہم پیچھے پڑھ کے گئے. سزا تو پھر اس کی یہ ہوگی کہ اس کو زندگی بھر، ایک تو ہاں جھوٹی گواہی، اور بلکہ بہتان کی بھی یہی ہوتی ہے. بہتان یہی ہوا نا کہ آپ نے جھوٹی گواہی دی، آپ نے اس پر الزام لگایا، بہتان لگایا نا آپ نے جھوٹی گواہی دے کے. تو ابھی سورہ نور کے اندر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 80 کوڑے، اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی الا یہ کہ وہ توبہ کر لے، اب اس کی دوبارہ کبھی گواہی نہیں ہوگی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر جو اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی. آیت سمجھ آ رہی ہے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لانے والے کیسے ایمان لائیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے، اب سچ مچ میں بھی ایمان لے کر آؤ. اے وہ لوگو جو دعویٰ کر رہے، جن کا یہ قول ہے کہ ہم ایمان لے کر آئے، تو اب ایمان لے کر بھی آؤ. ابھی تک تو قول ہے صرف، ابھی تک تو تم یہ صرف کلیم کرتے ہو کہ ہاں ہم ایمان لے کر آئے، اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہو، لیکن اب لاؤ بھی تو صحیح. اب اللہ پر اور اس کے رسول کے اوپر اور ان کتابوں کے اوپر اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے. جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخر سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور چلے گئے. اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، اور پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، نہ ان کو کبھی راہ راست دکھائے. یعنی اپنے ایمان کو صرف بولنے کے لیے استعمال مت کرو، اب سنجیدگی سے ایمان لے کر آؤ اور سچ مچ میں عمل کر کے دکھاؤ. صرف زبان سے ایمان نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کر کے دکھاؤ. اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ مژدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے، تم جہاں سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ دوسری بات میں نہ لگ جائیں. اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو. انڈر لائن کر لیں ذرا اس کو، بہت اہم آیت. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیات کو ٹارگٹ کر کے کسی گروپ میں کہیں ڈسکشن کی جا رہی ہوتی ہے، دوستیں کسی بات کے اوپر ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں. اللہ کہتا ہے کہ تم ایسے لوگوں کی ایسی محفل کا اور اس وقت اس جگہ کا حصہ نہیں بنو گے. اگر تم بنو گے اور اگر تم وہ گروپ نہیں وہاں سے اس وقت چھوڑ دیتے، اس ڈسکشن سے نہیں نکل جاتے، اس محفل سے نہیں نکل جاتے، تو تم بھی نہیں جیتے. کن کے جیسے؟ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑا. اللہ کی بہت ساری آیات کا، آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، باقاعدہ گروپس بنے ہوئے، وہاں ڈسکشن ہوتی ہے. اس کے اوپر اتنی ڈسکشن ہوتی ہے جو گواہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 مردوں کی اور 2 عورتوں کی اور 1 مرد کی گواہی لے لو، اس کے اوپر اتنی بکواس کی جا رہی ہوتی ہے.
بہت ساری چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، تو یا تو آپ اس کا حصہ ہیں تو اچھے طریقے سے جواب دیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کا حصہ نہیں بنیں گے، آپ چھوڑ کر آ جائیں. اسی طرح سے دوستوں کے اندر بیٹھ کے لوگ حجاب کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، کہ دل میں ہوتا ہے پردہ، تو آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا آنکھوں کا پردہ نہیں تھا؟ اللہ ان کو باقاعدہ کال کر کے کہہ رہا ہے، اے نبی کی بیویوں، تمہیں جب ان سے کوئی چیز لینی ہو تو پردے کی اوٹ سے لیا کرو. مائیں ہیں وہ، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. رسول کی بیویوں سے کسی شخص کا بعد میں نکاح نہیں ہو سکتا. امہات المومنین، پورے کے پورے مومنوں کی مائیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی کی بیویوں، جب تمہیں کوئی چیز لینی ہو تو دیکھو پردے کی اوٹ سے لیا کرو، سامنے مت آ کے کھڑی ہوا کرو. ان کی آنکھوں کا پردہ نہیں تھا، ان کے دل میں پردہ نہیں تھا. جن کے لیے کہہ رہے ہیں وہ کون ہے؟ صحابی اور رسول، عام بندہ نہیں ہے، چلتے پھرتے لوگ نہیں ہے. اللہ کے گھر میں کون جائے گا؟ جن کے لیے بولا جا رہا ہے وہ وقت کے بہترین مرد، سہلے ترین مرد. خود اللہ ان کی گواہی دے رہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے ساتھ کے لوگ سب سے اچھے لوگ ہیں، اس کے بعد ان کے آنے والے، پھر اس کے بعد آنے والے، پھر اس کے بعد کم ہوتے جائیں گے. یعنی اس وقت جو سب سے بہترین لوگ ہیں وہ صحابہ ہیں. حکم کس کو مل رہا ہے؟ امت کی ماؤں کو. کن کے بارے میں مل رہا ہے؟ جو اس کے وقت کے بہترین ترین مرد ہیں، سہلے ترین. تو کیا ان کے دلوں کے اندر اعوذ باللہ کوئی کھوٹ تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جتنا مرضی پاکیزگی ہو، شیطان بھی تو اپنا کام کر رہا ہے. اس کی جو مہم چل رہی ہے اس سے بچانا مقصود ہے نا. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عورت نامحرم اور ایک مرد نامحرم کبھی بھی تنہا نہ بیٹھیں، اور وہ تنہا ہوتے ہی نہیں ہے، تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا. موٹا سا اصول بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے رسول نے کیا دیا؟ چاہے وہ نامحرم مرد ہے اور نامحرم عورت ہے، وہ اکیلے بیٹھیں گے تو وہ ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوگا، جو ان دونوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے خیالات ڈالے. کنٹرول کر لیں، اپنے اوپر قابو پا لیں، وہ ان کی استقامت ہے. لیکن شیطان اپنا کام شروع کر دیتا ہے جیسے ہی دو نامحرم کو ساتھ دیکھتا. اس لیے ساتھ نہیں، منع کیا. اللہ فرماتا ہے جی ایسا ہی ہے، الگ ہی. وہ بھی بالکل یہی ہے، وہ تنہا ہے. آپ موبائل کے اوپر ان باکس کے اندر اگر آپ کا کسی کے ساتھ رابطہ ہو گیا، یہاں پہ تو آج کل تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلا آگے کون بیٹھا ہوا ہے. یہاں پہ تو آپ بات کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر تو میں بار بار بچیوں کو بھی خاص طور پہ کہتی ہوں کہ کوئی ان نون لڑکی بھی اگر کسی لڑکی کی آئی ڈی سے بھی، فیمیل آئی ڈی سے بھی اگر کوئی میسج آتا ہے اور آپ اس سے گپ شپ شروع کر دیں تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے. آپ کو نہیں پتا وہاں پہ وہ پاپا کی پری کے پیچھے کوئی غفورا بیٹھا ہو. آپ کو تھوڑی پتا ہے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے. کسی بندے نے فیک آئی ڈی بنائی تھی، لڑکی بنا ہوا ہے. کیا ہمارے ساتھ ہوئے ہیں جب یہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر آئے اور اس وقت بچیاں ایک دم سے سوشل میڈیا پہ گئی. بہت سارے اس طرح کے کیسز ہوئے کہ وہ لڑکی بن کے اور ساری اس کی تصویریں بھی منگوا لی اور سارے اس کے گھر کے بارے میں معلومات بھی کر لی. بعد میں چلا لڑکا تھا. اور ہاں خود بھی بتا دیا. تو بس ہاں یہی ہونا چاہیے کہ آپ اس کو فوراً بلاک کر دیں. پہلا کام ہی یہی ہے. کوئی ان نون بندہ ہے یا لڑکی بھی ہے تو اس کا آپ سے کیا کام ہے؟ وہ لڑکی آپ کو کیوں کرے گی؟ تو لڑکی کسی ان نون لڑکی سے بھی آپ کا نہیں بنتا جب تک آپ اس کو نہیں جانے. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ تو بالکل ورچوئل ہے نا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اگلے بندہ کون بیٹھا ہوا ہے، کس حال میں بیٹھا ہوا ہے. اور بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں. تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ پھر آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھیں. کوئی کال آتی ہے آپ نہ اٹھائیں، کوئی میسج آتا ہے آپ نہ جواب دیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اور جب اس کے بارے میں مذاق اڑایا جائے کہ حجاب کیوں کر رہی ہو اور تم نے یہ کیا شروع کر دیا ہے، اور آپس میں ڈسکس کرنا شروع کر دیں، تو وہاں سے آپ اٹھ جائیں. قرآن کی کوئی بھی ایسی آیت آئے اس کے بارے میں کوئی بات کرے، یا تو آپ اس کو ڈیفینڈ کریں، بیٹھ کے اس کا مقابلہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں بولی ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں اور آپ ان کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی، تو آپ پھر چھوڑ کے چلیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ ناراض ہو جائیں گی، میری دوستیں ہیں. تو پھر ہاں یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی لڑائی کرنے کا نہیں کہا. کیا کہا؟ بس ان کا حصہ نہیں بنو گے، کیونکہ ان کو تو اللہ خود سمجھ لے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہیں کی طرح ہو. ہاں بہن بھائیوں کے لیے حکم ہے کہ جب بہن بھائی ایک عمر تک آ جائیں تو پھر ان کے کمرے الگ کر دو، ان کے بستر بھی الگ کر دو اور ان کے کمرے بھی الگ کر دو. اور نوک کیے بغیر کوئی بھی نہ جائے. بہن بھائی بھی ایک دوسرے کے کمرے میں نوک کیے بغیر نہ جائیں، اور
माँ और बहन के पास भी जब कोई आ रहा हो, मर्द घर में बड़े हो जाते हैं, भाई बड़े हो जाते हैं, बेटे बड़े हो जाते हैं, हालांकि बेटा है, माँ नहीं पैदा किया ना, लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो अब जब वो आएगा तो नॉक करके आए, क्योंकि माँ किसी भी हुलिये में बैठी हुई है तो उसके जिस्म के ऊपर उसकी निगाह ना पड़े, बहन के ऊपर या उसके ऊपर। इस हवाले से ना बच्चियों को भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। मैं बार बार इस बात के ऊपर वो करती हूँ, बच्चियां इस मामले में बहुत कैजुअल है। उनको लगता है हमने नाइट सूट पहना हुआ है, अब हम पूरी शाम तक नाइट सूट में फिरते रहें। आप अकेली हैं कोई बात नहीं, फिरते रहें, लेकिन अगर घर में बाप आ रहा है, घर में भाई आ रहा है, और अगर माँ आंख भी दिखा रही है तो फिर समझ जाए, तो फिर थोड़ा सा उस चीज को नोट करें कि हमें कुछ कहा जा रहा है। और आप खुद भी बड़ी हो गई हैं, समझदार हो गई हैं, तो आपको खुद को समझ जाना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको क्या हुक्म दिया। बार बार अल्लाह ताला कहता है कि सतर क्या है, औरत को पता होना चाहिए उसको सतर क्या है। वो बच्ची है तो बच्ची मतलब बहन भाइयों का आपस में बाप के साथ उसका किस तरह से रहना चाहिए उसको। अल्लाह फरमाता है कि फिर अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम उन्हीं की तरह, और यकीन जानो कि अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नुम में एक जगह जमा करने वाला है। यानी ये मुनाफिक और काफिर सब इकट्ठे होंगे, और ये मुनाफिक तुम्हारे मामले में इंतजार कर रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। अगर अल्लाह की तरफ से पता तुम्हारी हुई तो आकर कहेंगे कि क्या तुम्हारे साथ हम तुम्हारे साथ ना थे। अगर काफिरों का पल्ला भारी रहा तो उनसे कहेंगे क्या हम तुम्हारे खिलाफ लड़ने पर कादिर नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने तुमको मुसलमानों से बचा लिया। बस अल्लाह ही तुम्हारे और इनके मामले का फैसला कयामत के रोज करेगा, और इस फैसले में अल्लाह ने काफिरों के लिए मुसलमानों पर गालिब आने की हरगिज कोई सबील नहीं रखी। ये मुनाफिक अल्लाह के साथ धोखेबाजी करें, हालांकि दर हकीकत अल्लाह ही इन्हें इन्हें धोखे में डाल रखा है। जब ये नमाज के लिए उठते हैं तो कसमसाते हुए महज लोगों को दिखाने की खातिर उठते हैं। अब देखें, जो लोग नमाज, अब देखिए ये नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, नमाज पढ़ रहे हैं ये, लेकिन कब पढ़ रहे हैं? लोगों को दिखाने के लिए और कसमसाते हुए, अच्छा अब नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, अच्छा पढ़ रही हूँ ना, अम्मा ने 2-4 आवाजें 5 आवाजें लगाई तो एक आवाज आती है, अच्छा ना उठती हूँ ना। यानी आपका दिल बिल्कुल नहीं करता, आपको जबरदस्ती उठाया गया। अल्लाह ने उसको मुनाफिकों से जोड़ दिया। ऐसी नमाज की अल्लाह को हाजत नहीं है। अल्लाह कहता है महज लोगों को दिखाने के लिए उठते हैं और खुदा को तो उसमें कम ही याद करते हैं। कुफर और ईमान के दरमियान डामाडोल हैं, ना पूरे इस तरफ है ना पूरे उस तरफ है। जिसे अल्लाह ने भटका दिया उसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो जी, नहीं नहीं नमाज तो पढ़वाएं, अल्लाह उनको हुक्म दे रहा है कि तुम नमाज कसमसाते हुए मत उठा करो, तुम नमाज को खुशदिली से अदा किया करो। बच्चों को भी यही समझाएं कि नमाज तो अल्लाह ताला से मुलाकात का जरिया है, अल्लाह से मिलोगे। जो चीज बच्चा मांगे उसको कहें जाओ नमाज का टाइम हो गया, जाके अल्लाह से मांगो। और कई दफा ऐसा कर दें कि बच्चे ने जो चीज मांगी थी वो चीज ला के घर पे रख ले, छोटा बच्चा है ना, और फिर उसके बाद जब वो नमाज पढ़ ले तो उसको बताएं कि आपने नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगी थी ना, देखें अल्लाह ताला ने दे दी। ये तरीका बच्चों के, छोटे बच्चों को अल्लाह से ताल्लुक बनाने का। बड़े होंगे तो खुद ही अल्लाह से मांग लेंगे, और अल्लाह ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि भाई मैंने तो दे दी थी फिर अल्लाह कैसे देगा, आपसे ज्यादा अल्लाह प्यारा है उसको। तो आप अगर आज देके उसकी आदत डाल रहे हैं, कल अल्लाह उसकी इस आदत को संभाल के रखेगा। उसका वो जो यकीन है, वो जो एक वाकया है, रोज उनकी ग्रैंड डॉटर नमाज पढ़ते थे और रोज नीचे जान मार के चक्कर आती थी। फिर एक दिन वो रखना भूल गए तो अल्लाह ताला ने फिर उनके जान मास के नीचे रख दी। देखें जरा माशाल्लाह। तो ये जो भरम आप बच्चे की आदत डालते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला उसको कंटिन्यू करता है। अल्लाह ताला उसको कितना बड़ा ये वाकया है कि एक दिन वो रखना भूल गए, तो अल्लाह ने कहा ये ना हो कि इस बच्चे का जो है वो हो जाए कि जी आज तो मुझे मिली नहीं, तो अल्लाह ने रखवा दी। तो इसलिए अल्लाह ताला क्या कहता है कि फिर अल्लाह फरमाता है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक ना बनाओ। कितनी दफा ये बात आ गई, काफिरों को भी दोस्त ना बनाओ, यहूदियों और ईसाइयों को भी दोस्त ना बनाओ, बार बार अल्लाह कह रहा है। जब आप इसके खिलाफ जाएंगे तो फिर यही होगा ना जो भी होगा। अल्लाह कहता है क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह को अपने खिलाफ सरी हुज्जत दे दो? यकीन जानो कि मुनाफिक जहन्नुम के सबसे निचले तबके में जाएंगे, और तुम किसी को इनका मददगार नहीं पाओगे, अलबत्ता जो इनमें से ताइब हो जाएं और अपनी तर्ज अमल की इस्लाह कर लें और अल्लाह का दामन थाम लें और अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर दें। ऐसे लोग मोमिनों के साथ हैं, और अल्लाह मोमिनों को जरूर अजर अजीम अता करेगा। अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें ख्वाम खा सजा दे। ये आखिरी जो है ना 5वें पारे का आखिरी रुकू, और इस रुकू के अंदर अल्लाह ताला ऐसे मतलब एक बात करता है ना, अल्लाह कहते हैं आखिर अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें अजाब में डाले। तुम मेरा प्रोजेक्ट हो, तुम्हें मैंने अपने हाथों से बनाया है, तुम्हें मैंने तख्लीक किया है, मेरी तख्लीक हो तुम। मैं तुम्हें जहन्नुम में भेज के मुझे क्या मिलेगा? मैं चाहता हूं कि तुम सब के सब जन्नत में जाओ, उस जन्नत में जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की। तो ऐसे होता है ना जैसे एक बच्चा मान ही नहीं रहा, और फिर अम्मा उसकी खूब ठीक ठाक पिटाई लगाने के बाद खुद भी रोए साथ और कहे कि मैं तुम्हें मारना थोड़ी चाहती हूँ,
تم مجبور کرتے ہو مجھے مارنے پہ. ساری اماؤں نے یہ بولا ہوا ہوتا ہے, پٹائیاں لگا لگا کے, سب کا یہی حال ہوتا ہے. تو یہاں پہ نا بچہ مجبور کرتا ہے نا, ایسا زج کر دیتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہوئے بھی مار پڑ جاتی ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا تم لوگوں کو سزا دے کے, عذاب دے کے. میں نے عذاب کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے تمہیں, میں نے تو تمہیں پیدا کیا اپنی جنت کے لیے. تو تم کیوں ایسے اعمال نہیں کرتے؟ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں خام خواہ سزا دے؟ اگر تم شکر گزار بندے بنو, اگر آپ اچھے بچے بن کے رہیں تو آپ کو ماما نہیں ماریں گی. یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا. اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہو تو اور ایمان کی روش پر چلو تو اللہ بڑا قدردان ہے. اللہ سے بڑھ کر قدردان کون ہوگا؟ قدردانی تو ہے ہی ساری کی ساری اللہ کے پاس. ہم انسان تو بے قدرے لوگ ہوتے ہیں, کتنا بھی کوئی ہمارے لیے کر جائے ہم آخر میں اس کو سب پانی کر دیتے ہیں, یاد ہی نہیں رہتا کسی نے ہمارے لیے کیا کیا. قدردان تو اللہ ہے. آپ اللہ کے لیے اتنا سا بھی کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نیکی کر کے بھول جاتے ہو اور اللہ تمہاری نیکی کی ایسے پرورش کرتا ہے جیسے بکری کے بچے کی پرورش کرتا ہے, اس کو پال پوس کے بڑا کر لیتا ہے. آخرت میں انسان جائے گا اور جا کے حیران رہ جائے گا نیکیوں کا انبار, اللہ یہ تو میں نے کیا ہی نہیں. تو پتہ چلے گا یہ تیری وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں تھیں جن کو کر کے تو بھول جایا کرتا تھا, اللہ نے ان کی پرورش کی اور آج اللہ نے ان کو بڑا اتنا بڑا کر دیا. تو وہ اتنا قدردان ہے, اس سے بڑھ کر کوئی ہے؟ شاکر, قدردان ہے وہ, اور سب کے حال سے واقف بھی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. آمين.